नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल उन्सा वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमानुद आप सबको इस सेशन में वेलकम करती हूँ और आज मेरा टॉपिक है इन्नी वदअतुहा उन्सा, बेशक मैंने जन्म दिया उसको बेटी। सो लेट्स बिगिन विथ माय टॉपिक। आज हमारे माशरे में बेटी की पैदाइश पर क्या होता? वॉट आर योर फीलिंग्स व्हेन अ गर्ल इज बोर्न टू यू और इन योर फैमिली? आप अपने भाई बहन बहू बेटी के लिए क्या ये ख्वाहिश रखते कि उन्हें बेटी पैदा हो या बेटा? इसके पीछे रीजंस क्या है? आज इतने मॉडर्न एंड एजुकेटेड होने के बावजूद क्या हम वो खुशी महसूस करते जो बेटी पैदा हुए जब होती? घर में किसी की प्रेगनेंसी पर क्या हम ये दुआ करते कि बेटी हो? तो आप लोग ये सेशन में देखेंगे कि हमारी ये सोच का असर कहाँ से है, ये सोच किसकी थी और हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। आज के इस टॉपिक को हम डिवाइड करेंगे 4 जनरेशन्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट जनरेशन रहेगा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दौर, और उसके बाद का सेकेंड जनरेशन रहेगा दौर जाहिलियत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले का था। फिर थर्ड जनरेशन होगा इस्लाम आने के बाद का दौर। फिर फोर्थ जनरेशन होगा आज का हमारा जनरेशन, यानी जो हमारी सोसाइटी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो आयतें अभी मैं तिलावत की वो थी सूरत आल इमरान आयत नंबर 35 एंड 36। इनका ट्रांसलेशन है, हजरत मरियम की वालदा ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने नजर मानी तेरे लिए जो मेरे पेट में है आजाद किया हुआ, बस तो कबूल कर ले मुझसे, बेशक तू ही सुनने वाला है और जानने वाला है। फिर जब उसने जन्म दिया उसको कहने लगी, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने जन्म दिया उसको एक लड़की, और अल्लाह ज्यादा जानता है साथ उसके जो उसने जन्म दिया, और नहीं है लड़का मानिंद लड़की के, और बेशक मैंने नाम रखा उसका मरियम, और बेशक मैं पनाह में देती हूँ उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से। इन आयतों का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये एक कन्वर्सेशन था जो हजरत मरियम की वालदा का अल्लाह ताला से था। हजरत मरियम की वालदा का नाम हन्ना बिनते फाकूद था और उनके वालिद का नाम इमरान था। इमरान बहुत नेक आदमी थे और दीन की खिदमत करने वालों में से थे। उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस में लोग अपने आप को वक्फ कर देते थे। तो जब हन्ना प्रेग्नेंट हुई तो इमरान का इंतकाल हो गया, और हन्ना ने अपनी प्रेगनेंसी में ये नजर मानी थी कि जो भी उनके पेट में है, जबकि उनको नहीं पता था कि उनके पेट में बेटा है या बेटी है, तो उन्होंने नजर मानी कि जो भी उनके पेट में है वो अल्लाह के लिए आजाद करना चाह रहे हैं। यहाँ वर्ड मुहर्ररन यूज हुआ, आजाद के लिए। इसके मायने हैं कि हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद करके सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी औलाद को वक्फ करना, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की हो या दुनिया की हो या जो भी हो। उस जमाने में लोग अपने बच्चों को बैतुल मुक़द्दस में छोड़ कर आते थे और वो बच्चे वहां पर दीन का काम करते थे। तो जब वो नजर माने, तो यहाँ पर उनके वर्ड्स पर आप लोग गौर करिए कि वो नजर माने, और इतनी बड़ी नजर मानने के बाद, जबकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और वो प्रेग्नेंट थे, फिर भी वो ये नजर माने इतनी बड़ी। और अगर हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में अगर कोई औरत के साथ ऐसा वाकया हुआ, तो उस औरत की खुद की और उसके माशरे में अतराफ के लोगों की यही दुआ रहती कि इसको एक बेटा हो गया तो वो अपनी माँ का ख्याल रखेगा, सारी जिंदगी उसको बिठा कर खिलाएगा और फिर उसका ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ पर उनको अपने दुनिया की फिक्र नहीं थी या अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं थी, वो बस ये नियत कर लिए थे। और नियत करने के बाद उनका नेक्स्ट सेंटेंस था, फतक़ब्बल मिन्नी, बस तो कबूल कर मुझसे। यहाँ पर और एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, हालांकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, रहती दुनिया तक वहां पर लोग इबादत करने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला कबूल कर ले हमसे। तो इससे हमको लेसन ये मिला कि नीयत मैटर्स। हर काम से पहले अपनी नीयत चेक करना है। नाउ बैक टू आवर टॉपिक।
یہاں حنا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو میں نے نیت کی اس کو آپ قبول کر لیجئے مجھ سے۔ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بار آپ سنے ہوں گے کہ آدمیوں کے سٹرگل سے آدمیوں نے یہ کیا، جہاد کیا، بہت سارے کام کیے، لیکن ہماری ہسٹری میں عورتیں بھی بے مثال تھیں، جن میں سے حنا کا بھی ایک نام تھا۔ حنا اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کیے، تو جب ان کی ڈیلیوری ہوئی اور ایک بیٹی پیدا کیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی کا ریزن کیا تھا؟ ان کا ریزن یہ تھا کہ میں ایک لڑکی کو اس جگہ پر تنہا کیسے چھوڑ کر آؤں۔ اور پھر اس زمانے میں جو کتابیں نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آئی تھی، ان میں تحریف ہو گئی تھی۔ تو ان کتابوں میں تحریف کے بعد ایسے لکھا ہوا تھا کہ جو من گھڑت لوگ لکھ لیے تھے کتابوں میں اپنے ہاتھوں سے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لڑکی کی پیدائش نقصان دہ ہے، لڑکا آتا ہے تو بہت کچھ لاتا ہے، اور لڑکی آتی ہے تو کچھ نہیں لاتی، اور لڑکی اپنے باپ کے لیے بوجھ ہے۔ یہ باتیں آپ لوگ سنیے اور آپ لوگ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت کامن سینٹنسز ہے جو ہمارے آس پاس سننے میں آتے۔ تو یہ سوچ تھی اس دور کی جب کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر لڑکی حیض میں ہے تو وہ لڑکی کوئی چیز کو چھو نہیں سکتی، کوئی انسان وہ لڑکی کو چھو نہیں سکتے، اور اگر وہ لڑکی کوئی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی۔ تو حنا کو یہ فکر تھی کہ کیسے ہوگا اگر وہ اپنی بیٹی کو وہاں پر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اپنی نیت سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ اپنی نظر سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ نام جو حضرت مریم کا نام تھا، ان کی والدہ حنا نے رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیے کہ جب میں ان کو دے دوں تو اس کو قبول کر لے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بولے کہ میں نے جنم دیا بیٹی، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے ٹائم بعد جب قرآن نازل ہوئی تو قرآن میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی والے انداز میں فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا، اور بے شک واقع میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے جو ہر انسان پیدا کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم تھا؟ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم تھا کہ جو وہ پیدا کیے ایک لڑکی، ان سے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی یونیک کام لینے والے تھے۔ وہ لڑکی آگے چل کر بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی وجہ سے ایک لڑکے کو پیدا کرنے والی تھی، جو آگے چل کر جس کو نبوت اور رسالت ملی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو جواب میں بتا رہے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے۔ ایک کامن سینٹنس جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس وہ یہ ہے کہ لڑکی ہے لڑکے کے جیسی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ لڑکی ایک عورت ایسے ایسے کام کرتی جو آدمی نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، آدمیوں کو مقام دیے ہوئے ہے اپنا، اور عورتوں کا بھی اپنا مقام ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی بالکل بھی حیثیت نہیں ہے، عورت کی بھی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، لڑکا وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک لڑکی کر سکتی۔ کیا ہے وہ کام؟ وہ کام یہ ہے جیسے کہ نسل آگے بڑھانا، پریگننسی کے تکالیف سے گزرنا، پھر ڈیلیوری ہونا، اور پھر سب سے پہلے دیکھیں گے اڈیپٹیبلٹی۔ ایک لڑکی شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی، اپنے سسرال جاتی، وہاں پر اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈالنا، بڑھاپے میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزاں ایک لڑکی کے نیچر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ، ایک ماں اور بیٹی کی بانڈنگ ایسی رہتی کہ ماں کے بڑھاپے میں کام آنے والی اس کی بیٹی رہتی۔ ماں اگر کوئی اللہ نہ کرے بیماری سے گزر رہی تو بیٹا وہ خدمت نہیں کر سکتا جو بیٹی کر سکتی۔ اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ جب بیمار ہوتے یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو ہمارا پریفرنس رہتا کہ ہم لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو چاہے گائنیکولوجسٹ ہو یا پھر ہجامہ تھراپسٹ ہو، لیڈیز کے لیے زیادہ پریفریبل رہتا کہ لیڈیز کو ہی دکھانا۔ تو یہ سارے کام ہیں جو عورت کر سکتی ہے۔ آئیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور کیا بتائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرمائے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ادا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بادشاہت آسمان اور دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کر رہے ہیں۔
اور یہاں پر بیٹیوں کی فضیلت آپ دیکھیے کہ پہلے بیٹی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے، بیٹے کا ذکر بعد میں ہے۔ ناؤ لیٹس موو آن ٹو سیکنڈ جنریشن۔ سیکنڈ جنریشن تھا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا جب اسلام کا نور نہیں آیا اور ابھی بہت سارے غلط رسومات اور غلط سوچوں میں لوگ گھرے ہوئے تھے۔ عرب کا مقام تھا اور عرب ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر عورت کی پیدائش پر بہت زیادہ ناگواری گزرتی تھی۔ اللہ ان کی ناگواری کا ذکر قرآن میں فرما رہے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ دی گئی بشارت کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، آئے کہ ذلت کے باوجود اس کو اپنے پاس رکھ لے یا اسے مٹی میں ٹھونس دے۔ یہ آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59، اور اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ساء ما یحکمون، آگاہ رہو کہ ان کا فیصلہ بڑا برا ہے۔ کتنا برا ہے ان کا فیصلہ؟ ان لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 17 میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ دور جاہلیت میں جو رسم تھی لڑکی کو دفن کرنے کی، اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ کچھ قبائل ایسے تھے جب عورت کی پریگننسی ہوتی تو پریگننسی سٹارٹ ہوتے ہی ان لوگ ایک گڑھا کھود کر رکھ دیتے تھے تاکہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کو فوری دفن کر دے۔ کچھ قبائل ایسے تھے، اگر ہر قبیلہ ایسا ہوتا تو شاید جنریشن ہی آگے نہیں بڑھتی تھی، لیکن کچھ دوسرے قبائل جس میں یہ چیز تھی کہ ان لوگ لڑکی کو تو زندہ رکھتے تھے لیکن ان کے پاس لڑکی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک آدمی کئی لڑکیوں سے شادی کرتا، نہ ان کے پاس طلاق کا کوئی طریقہ تھا نہ خلا کا، بس عورت کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی لڑکی کو ایز اے پروسٹیٹیوٹ یوز کرتے تھے اور بہت سارے غلط کام کرتے تھے۔ نہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ تھا، نہ اس کا کوئی مقام تھا، نہ اس کی کوئی جگہ تھی۔ پھر اس کے بعد آیا اسلام، جو ہمارا اب تھرڈ جنریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ بھیجا، ان عرب کے بیچ میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنتوں کے ذریعے ایک ایک ان کے رسم کی مذمت کیے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قسم کے طور طریقے جو جہالت کے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسلام آنے کے بعد جو عورت کو عزت ملی وہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال تھی اور نہ اس کے بعد وہ مثال ہم دیکھ سکتے، نہ کوئی دوسرے ریلیجن میں آپ ایسی مثال دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا مومن عورتیں وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہے، ہمدرد ہے، ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ یا اختلاف نہیں ہے اور نہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ اسلام آنے کے بعد جو سب سے پہلا حق ایک عورت کو ملا وہ اس کے جینے کا حق تھا، جیسا کہ سورۃ التکویر آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ زندہ درگور یعنی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے، کیونکہ ان لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے بچی کو، تو اس کے لیے ورڈ ہے زندہ درگور۔ قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اسلام آنے کے بعد نہیں ہوئی، جو اب تک ہوا اس بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لڑکیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار انداز میں عورت کے حق میں بات کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ تو اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے 2 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ سلوک ہمارا جو ہے وہ حقارت آمیز نہیں ہونا چاہیے۔ گالی دینا یا پھر غلط انداز میں بات کرنا یہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ریسپیکٹ کرنا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ اس کو دینا ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کمپیریزن، لڑکے سے کمپیئر نہیں کرنا ہے لڑکی کو۔ لڑکی کا اپنا مقام ہے، لڑکے کا اپنا مقام ہے۔ اور پھر دوسرا حق جو ایک عورت کو دیا گیا وہ ہے اس کی پرورش کا اور اس کی تعلیم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی ان کی جوانی تک پہنچنے تک پرورش کرے گا
قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور وہ یہ فرما کر اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح جوڑ لیے۔ یعنی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص جس کی بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی تعلیم و تربیت کرے گا، تو اس کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے، آمین۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے یہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ بیٹیاں اسے جنت میں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، ہماری بیٹیاں ہمارے جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ ان ساری حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کی پیدائش پر ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اور وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے، یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا کی گئی ہے، جو اس کی پرورش اور نگرانی کرے گا، قیامت تک اللہ کی مدد اسے شامل حال ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی ہم کو، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کی پرورش کرنا ہے اور اس کی نگرانی کرنا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پرورش کے اصول کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم احادیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث ہے کہ لڑکی کو لڑکے پر ترجیح نہ دیں، کمپیئر مت کریے، سبلنگز کے بیچ نو کمپیریزن۔ کمپیریزن سے کیا ہوتا؟ ایک انفیریٹی کمپلیکس آتا۔ تو کمپیریزن بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو چیز ہے اور اس کا اثر ایک لڑکی اپنی ساری زندگی اپنے ساتھ لے کر چلتی، وہ کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ نہیں پاتی۔ اور ایک حدیث ہے پرورش کے اصول میں کہ دوسرا اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ دے رہے ہو اپنی اولاد کو، کچھ دیتے وقت اولاد میں برابری رکھو۔ اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بچیوں کو ترجیح دیتا۔ یہاں پر صرف ترجیح دینے کی بات کی ہے، لیکن ایکولی دینا ہے، اور وہ احکامات بھی ہم کو معلوم ہے، وراثت کے جو بھی احکام ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ سے کہ اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بچیوں کو ترجیح دیتا۔ اوکے، دین تیسرا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، زید رضی اللہ عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسیت تھی، بہت زیادہ پیار تھا۔ تو ایک بار اسامہ رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے، ان کو چوٹ لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے اور فرماتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اسے زیور پہناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یعنی اس واقعے میں ہم کو ایک لڑکی کی فطرت کا پتہ چلتا کہ واقعی میں یہ ایک لڑکی کی فطرت ہوتی، اس کو اچھا پہننا، اچھا تیار ہونا، اچھے دکھنا۔ تو اس چیز کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے احادیث کے تھرو ہم تک پہنچایا کہ اس کی قدر کرو، کیونکہ یہ ایک لڑکی کی فطرت ہے۔ نیکسٹ پرورش کے اصول میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی کل مسلم۔ اس میں مسلمان مرد بھی آئیں گے اور مسلمان عورت بھی آئے گی۔ یہاں پر جینڈر اللہ تعالیٰ ڈسکرائب نہیں کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے کہ صرف مرد کو تعلیم حاصل کرنا ہے اور عورت کو نہیں، دونوں کو کرنا ہے اور دونوں پر یہ چیز فرض ہے۔ اور پھر والدین کو خصوصی طور پر بچیوں کی تعلیم پر خوشخبری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو پھر وہ بچیاں اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ سب لڑکیاں ہیں، میں بھی ایک لڑکی ہوں، تو میری اور ہم سب کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اس کی وجہ سے جنت میں پہنچانے کا ہم کو ذریعہ بنائے۔ دین تربیت کی جب بات آئی تو ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کیسے کی۔ جتنی بھی احادیث ہم کو ملتی اس سے ہمیں معلوم ہوتا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی اعلیٰ کردار کی مالک تھی، وہ اتنے بااخلاق تھے اور اتنے صبر والے تھے۔ یہ ساری چیزیں پرورش کی وجہ سے آتی، تربیت کی وجہ سے آتی۔ اور ایک واقعہ ہم یہ سنیں، احادیث میں ہے اس کا ذکر کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہو کر بیٹی سے ملتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی، بلکہ وہ اپنے بیویوں کی بھی تربیت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے
تقریباً 48 سال تک بھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے دین جو سیکھا تھا اور جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی وہ آگے پہنچاتے رہے۔ صحابیہ و صحابیات کے ساتھ وہ اپنے ایک ایک لمحے کو شیئر کیے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی آسان ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہم جو دن بھر کے اعمال کرتے، جو چھوٹے موٹے معاملات رہتے ہماری زندگی کے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تھرو ہم کو ملے تو وہ ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ اس سے عورت کی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا کہ عورت کے علم حاصل کرنے سے آگے کی نسلوں کی بھی پرورش ہوتی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج تھے، جو ہماری مائیں تھیں، امہات المومنین جو تھی، ایک ایک کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں۔ جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ ایک بزنس وومن تھی، تو آج اگر کوئی عورت بزنس کر رہی تو اس کو یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ یہ سنت ہے ہماری ماں کی، ہمارے امت کی ماں کی۔ اور حضرت زینب کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ایشو تھا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بیچ میں سپریشن کروایا تھا، پھر ان کو اپنے ہسبینڈ چوز کرنے کا بھی موقع دیے تھے۔ تو ایک عورت بزنس بھی کر سکتی، ایک عورت دین کو آگے بھی پہنچا سکتی۔ اور ام سلمہ کا بھی واقعہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بیت رضوان کے ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تھے، لیکن صحابہ کرام مان رہے نہیں تھے واپس جانے کے لیے، تو پھر ام سلمہ نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے یعنی جو اس سے منڈوانا ہے تو آپ وہ کر لیجئے، اور وہ کر لیجئے، باقی سارے صحابہ کرام آپ کو فالو کریں گے۔ تو وہاں پر بھی ایک عورت کا مشورہ۔ تو یہ سارے امہات المومنین کے جو سیرت ہے اس کو ہم جاننے سے معلوم ہوگا کہ ایک عورت کتنی امپاورڈ تھی اس ٹائم پر۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ایک واقعہ، میں یہاں پر آپ لوگ کو سنانا چاہوں گی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک مسکین عورت آئی جو اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی۔ یہ صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ۔ تو وہ عورت حضرت عائشہ سے کچھ مانگے کھانے کے لیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں 3 کھجور دیے جو ان کے پاس تھے۔ ان تینوں کھجوروں کو اس عورت نے ڈیوائڈ کیا دونوں بیٹیوں میں ایک ایک، اور اپنے لیے ایک کھجور رکھ لی۔ دونوں بیٹیوں نے اپنا ایک ایک کھجور کھا لیا، اور تیسرا کھجور جب ماں اپنے منہ میں ڈال رہی تھی تو ان کی لڑکیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لیا۔ تو اس ماں کی محبت دیکھیے آپ کہ وہ اپنا کھجور بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو ہاف ہاف ڈیوائڈ کر کے دے دیے، جبکہ وہ ماں بھوکی تھی، وہ ماں مسکین تھی، اس کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنے کھجور کو بھی اپنے بیٹیوں میں دے دیا۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنے حیران ہوئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس عمل کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا، یا اس عمل کے سبب اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بیٹیوں کا پیار کرنے والیاں اور بیش قیمت ہونا، اس بارے میں ایک حدیث بولوں گی۔ امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہے، اور بے شک بیٹیاں بہت قیمتی چیز ہے۔ اور بیٹوں کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 46 میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں اور امید کے روح سے زیادہ اچھی ہے۔ کچھ مفسرین جیسے کہ تفسیر طبرانی میں ہم دیکھیں گے تو انہوں نے جو باقیات الصالحات کی تفسیر کی اس سے مراد انہوں نے نیک بیٹیاں بتائی، یعنی نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے احسان کرنے والے باپوں کے لیے ثواب اور اچھی امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا سائنس کے بارے میں بتاؤں گی، جینیٹکس آف برتھنگ اے بیبی گرل۔ سائنس کیا کہتی ہے لڑکی کی پیدائش کے بارے میں؟ جینیٹکس آف برتھنگ اے بیبی گرل۔ ہم جو انسان ہیں ہم سیل سے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر سیل میں 46 کروموزومس ہیں۔ یہ کروموزومس کو جب ہم پیئرنگ کریں گے تو یہ بنیں گے 23 پیئرس آف کروموزومس۔ ان کروموزومس میں کیا رہتا؟ اس کے اندر جینس رہتے۔ کامن ایک وہ رہتا ہمارے پاس ہمارے گھروں میں کہ ہم دیکھتے کہ لوگ بولتے ہیں ان کی بچی والدہ کے جیسی ہے، یا پھر والد کی جیسی ہے، یا پھر کوئی خاندان والے دیکھ کر بولتے کہ دادا کے جیسی ہے یا دادی کے جیسی ہے۔ تو یہ سارے جینس رہتے جو ٹرانسفر ہوتے۔
इन जीन्स में क्या रहता? जो 23 पेयर्स है, इनमें से 22 पेयर्स में दूसरे सारे कैरेक्टर्स रहते। लेकिन जो 23rd पेयर है, इसमें रहता सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि जब एक आदमी जो है, उसका सेक्स क्रोमोसोम को हम नेम करेंगे एक्स एंड वाई। एक रहता एक्स क्रोमोसोम, एक रहता वाई क्रोमोसोम। औरत के सेक्स क्रोमोसोम्स में रहता 2 एक्स, एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। तो मेटिंग के दौरान जब अगर आदमी के पास से ये एक्स क्रोमोसोम आया, तो फिर लड़की होती, और अगर आदमी के पास से वाई क्रोमोसोम आया, तो बेटा होता। तो जो आने वाली औलाद रहती, वो औलाद का सेक्स मालूम होता वालिद की वजह से। फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थिंग अ बेबी गर्ल, क्योंकि बाप के पास से अगर वाई क्रोमोसोम नहीं आया तो बेटा नहीं होता। तो एक हमारी सोसाइटी में जो औरत को ब्लेम किया जाता कि इसने बेटी को जन्म दिया, तो पहले तो ये बात को यहाँ पर क्लियर करिए कि अल्लाह ताला है जो पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम साइंस में भी देखेंगे, तो एक आदमी ही रिस्पॉन्सिबल है एक्स क्रोमोसोम देने के लिए या वाई क्रोमोसोम देने के लिए। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर है कि औरत का कसूर नहीं है, और कसूर वाली तो कोई बात ही नहीं है कि बेटी हुई या बेटा हुआ। अ मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ हिज बेबी। तो ये एक छोटा सा साइंस का फैक्ट था जो आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन है हमारी सोसाइटी जो आसपास हम देखते हैं। पिछले आधे घंटे से आप लोग सुन रहे हैं कि बेटी का ये मुकाम है, बेटी को हदीस में ये मर्तबा मिला। कुरान की रूह से अगर देखेंगे तो बेटी जो जिंदा दफन होती थी, अल्लाह ताला उसको बुरा अमल बताए, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में इस बात का क्या है। सबसे पहले तो एक लड़की की शादी होती, शादी होते ही उसको ये दुआ दी जाती कि जल्दी एक बेटा लेकर आओ। चलिए, दुआओं के उससे प्रेगनेंसी तो हो गई, फिर उसके बाद हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। दुआएं होते रहती कि बेटा हो, लेकिन अगर बाई चांस मालूम हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से कि जो प्रेगनेंसी के दौरान चेक करते कि बेटा है या बेटी है, उसमें अगर मालूम हुआ कि बेटी है, तो कुछ ऐसे ख्यालात के लोग हैं जो लड़की पसंद नहीं करते और उनको रहता कि इसको अबॉर्ट कर दें। लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जो 1994 में अकॉर्डिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को बैन कर दी। बिल्कुल भी जेंडर रिवील नहीं करना है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि उस जमाने में, यानी 1994 में, प्रेगनेंसीज का रेशियो बहुत ज्यादा था, लेकिन डिलीवरीज बहुत कम हो रहे थे। कुछ तो नेचुरल मिसकैरेजेस वगैरह होते थे, लेकिन इट्स ओके, वो तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन अबॉर्शन का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ज्यादातर अबॉर्शंस में ये मालूम होता था कि लड़की थी, अबॉर्ट कर दिए। लेकिन बैन होने के बाद, गवर्नमेंट की तरफ से बैन होने के बाद भी हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग रहते हैं हमारे माशरे में कि पहले तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से लोग समझ जाते हैं कि ऐसा हो रहा तो बेटी है, ऐसा हो रहा तो गेस वक्त तो बहुत होता। फिर उसके बाद लोगों के पास रेमेडीज भी बहुत रहते कि ये खा लो, इससे प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, वो खा लो, उससे हो जाएगी। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला लोगों की सोचों को बदले। तो ये चीज के हम जब से देखे कि अल्लाह ताला इस चीज के बारे में क्या फरमाए। और फिर एक कत्ल, इसका भी एक अलग चैप्टर है। जब आप कत्ल करेंगे और जो ये अबॉर्शन है या फिर बेटी होने पर अगर आप अबॉर्ट कर रहे हैं, तो ये भी कत्ल में आएगा। तो इसकी भी सजा है कत्ल के बराबर। नेक्स्ट, ये तो थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज जो हमारी सोसाइटी है वो ये है कि लोग बोलते हैं हम दो हमारे दो, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? जब इसका रीज़न पूछा जाता तो लोग बोलते कि सैलरी बस में होती या फिर कौन पालेगा? तो इसका जवाब अल्लाह ताला सूरतुल अनआम में फरमा रहे हैं, आयत नंबर 151 में कि वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह ताला तुमको भी रिज़्क देंगे और अल्लाह ताला आने वालों को भी रिज़्क देंगे। हर कोई अपना रिज़्क लेकर आया, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़्क के डर से अपनी औलाद का कत्ल मत करो। तो फिर अब लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा होने के बाद क्या? उस माँ को ताने मिलते कि लड़की पैदा की है, ना वहाँ पर खुशी का इज़हार होता, ना ये खुशखबरी ख़ानदान में सुनाई जाती, ना ही उस लड़की का अक़ीक़ा होता। और ये हमारा कल्चर है जो हमारे पास औलाद की पैदाइश पर लड्डू बाँटते। तो यूजुअली ऐसा होता ऐसी सोच वाले घरों में कि बेटा हुआ तो बहुत अच्छे डेकोरेटिव बॉक्सेस में लड्डू रख रहे हैं, नाम रखाई का कार्ड बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं, सारे ख़ानदान में ऐलान कर रहे हैं। लेकिन बेटी भी तो ना उनके घर से मिठाई आती, ना कुछ होता। ये क्यों होता? क्योंकि उन लोग को लड़की पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है?
انی ودعتها انسا، میں نے پیدا کی ہے ایک لڑکی۔ ایک ماں کے لیے میرا میسج ہے کہ اٹھ باندھ کمر اب کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ماؤں کے لیے میرا میسج ہے اپنی بیٹیوں کو وہ مقام دو، لوگ آس پاس یا کوئی بھی کچھ بھی کہیں، کسی کی باتیں آپ پر اثر نہ ہو، اپنی بیٹی کے لیے آپ خود اٹھ کر کھڑے ہوئیے۔ اور جب بچی ہو گئی تو بچی ہونے کے بعد اب جیسے تیسے بڑی تو ہو رہی بچی، لیکن اسکول جانے کی بات آئی تو یوزلی یہ ہوتا کہ گھر میں دوسرے لڑکے بھی رہتے، پھر لڑکی بھی آپ کی ہے، تو بچے کی پڑھائی کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہوتی۔ بیٹے کو اچھے اسکول میں ڈالنا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کو کیا کرنا ہے پڑھ کے، بچہ ہے، بچے کو آگے چل کے گھر سنبھالنا ہے، اس کا فیوچر بنانا ہے، جاب کرنا ہے۔ لیکن لڑکی کو کیا کرنا ہے؟ صرف شادی کرنا ہے، وہی گھر کے کام کرنا ہے۔ لیکن میرا میسج ہے آپ لوگ کے لیے، ہم سب کے لیے، میری بھی اپنی بیٹی ہے، میرے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اچھا پڑھائے، دین کی تعلیم دیجیے، دنیا کی تعلیم دیجیے، ہر فیلڈ میں ہر فن مولا بنائیے اپنی بیٹی کو۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے آج کل بہت سارے کورسز آ رہے ہیں، اور ایون آپ دارالعلوم میں بھی دیکھیں گے کہ سیلف ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں، وہ خود بھی کریے، اپنی بیٹیوں کو بھی کریے، انہیں اپنی ذات کی اہمیت بتائیے اور ایک کانفیڈنٹ مسلمہ بنائیے، انویسٹ کریے اپنی بیٹی کی تعلیم پر۔ کچھ گھرانوں میں اتنا تو لوگ سمجھ گئے کہ پڑھائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پڑھا رہے ہیں، بہت آگے تک پڑھا رہے ہیں، لیکن دین کی پڑھائی سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو دین کی پڑھائی بھی آپ اپنی بچیوں میں اس کا شعور پیدا کیجیے، اس کا شوق پیدا کیجیے، بچپن سے ان کو دین کی تعلیم کا شوق پیدا کریے۔ دنیا اور دین دونوں میں بیلنس رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کیا ہے؟ دین از living in this دنیا according to اللہ کے احکامات، according to قرآن اور شریعت میں جو بھی احکامات ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ہماری دنیا کی زندگی گزارنا اس دین۔ دین الگ نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہی ڈفرینٹ سوچ ہے لوگوں کی کہ دین کرنے والے، دین کے پریکٹس کرنے والے بہت ڈفرینٹ رہتے ہیں۔ نہیں، آپ دنیا گزاریے، آپ دنیا کی تعلیم حاصل کرائیے، لیکن دین کے ساتھ، دین کے دائروں میں رہتے ہوئے، دین کا علم حاصل کرتے ہوئے۔ ایک ایسا طبقہ ہے، دوسرا ایک ایسا طبقہ ہے جو صرف دین کے نام پہ صرف ہم کو دین ہی کرانا ہے، بچوں کو دنیا میں نہیں وہ کرنا ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں بھیجے؟ صرف دین کا نہیں ہے، دنیا میں جیتے ہوئے آپ دین کو پریکٹس کریے، دین کو فالو کریے۔ آپ حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو، حفظ بھی کرائیے، اور پھر دنیا کی بھی تعلیم اس کو دلائیے۔ تو یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد، ہر کوئی ایک انڈیویجول پرسن رہتا، ہر کسی کے اپنے وہ رہتے، آپ بہتر جانتے کہ آپ کی اولاد کون سے فیلڈ میں زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، تو اس چیز کو جانچیے اور اس میں اپنی اولاد کو آگے بڑھائیے۔ اور پھر ایک پوائنٹ میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گی کہ ہم جب سے حدیث میں دیکھے کہ بالکل نو کمپیریزن، آپ اپنے آپ کو کمپیئر مت کریے سب سے پہلے تو، کہ ان کو بیٹا ہے تو شی از بلیسڈ اور میرے کو بیٹی ہے تو آئی ایم ناٹ بلیسڈ، یا پھر ان کو لڑکا ہے، وہ لڑکا یہ کرے گا ان کے ساتھ، میرے کو لڑکا ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ اور پھر اپنے بچوں کے بیچ میں بھی آپس میں کمپیئر مت کریے۔ بچیاں تو سارے کچھ اچھے ہوتے، بچے بھی اچھے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم ان کو بالکل بھی کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہر انسان ڈفرینٹ رہتا، ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ، ایوری پرسنالٹی از ڈفرینٹ، تو کسی کو کسی سے کمپیئر مت کریے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی صلاحیتیں الگ رہتی، کسی کے پاس کچھ ٹیلنٹ رہتا تو کسی کے پاس کچھ اور ہے، تو دیکھیے اپنی اولاد میں ان لوگ کس چیز کے قابل ہے، ان کی کیپیبلٹی کو ابھاریے، ان کے اس ہنر کو ریسپیکٹ کریے اور اس چیز میں ان کو آگے بڑھائیے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ہمارے دماغ سے ایسی باتیں نکال دے جو دور جاہلیت کی باتیں تھی۔ ہمارے پاس دین کی نالج ہے، ہمارے پاس اتنے احادیث آئے، ان پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اپنے بچیوں کو حق کریے، ان کے ساتھ بہت پیار کا معاملہ کریے، یہ ہمارے گھر کا پھول ہے، یہ ہمارے گھر کی بہار ہے۔ اور پھر اتنا سب سننے کے بعد آپ لوگ یہ مت سوچیے کہ بیٹے ایسے ہیں یا بیٹوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں، سارے انبیاء تو بیٹے ہی تھے، آدمی ہی تھے، اور ان لوگ کا اپنا مقام ہے۔ ان لوگ بہت ایسے کام کرتے ہیں جو عورت نہیں کر سکتی، یعنی کہ مرد پروٹیکٹرز ہے، مرد بریڈ ارنرز ہے۔ تو میرے آج کے سیشن سے یہ نہیں تھا کہ میں اب یہاں پر یہ ڈسکریمنیشن لاؤں، یا میں فیمنزم پر بولوں، یا پھر ایسا کروں کہ نہیں، لڑکا بالکل نہیں، اونلی لڑکی۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو دعا دیں گے کہ لڑکا پیدا مت کرو، صرف لڑکی کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیک اولاد دے اور دیندار اولاد دے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے والی اولاد دے۔ ہم ہر کسی کو یہ دعا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ یہاں پر
یہ عہد کر کے اٹھیے۔ اور پھر اور ایک بات میں آپ لوگ کو بولنا چاہوں گی کہ اپنے بیٹوں کو بچپن سے یہ تعلیم دیجیے کہ عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا مرتبہ ہے، تاکہ آپ کا بیٹا آگے چل کر اس کی زندگی میں آنے والی ہر عورت، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ہر کسی کی ریسپیکٹ کرے۔ یہاں پر الحمدللہ میرا ٹاپک فنش ہوا۔ جو آیتیں میں اسٹارٹنگ میں تلاوت کی تھی اس میں ایک دعا ہے، میں آپ لوگ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بیٹی ہوئی تو ماں باپ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، جو کہ حضرت مریم کے والدہ نے کی تھی اپنی بیٹی کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ تو یہ ڈیلیوری کے ٹائم حضرت مریم کے والدہ پڑے تھے، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے یعنی شیطان مردود سے۔ تو اگر کسی کو بیٹی ہوئی تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو لڑکا ہوا تو بس ایک چھوٹا سا گرامیٹیکل چینج کر کے یہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے اعیذ انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ اور میں یہاں پر اپنا سیشن اینڈ کر رہی ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے اور میں نے لفظ بیٹی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، میری بیٹی کو اچھی پرورش کرنے کی نیک توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق دے۔ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی کی نعمت بھی دی اور بیٹے کی بھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا، تو پھر میں اس کا فائدہ اٹھا کر میں آپ لوگ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کروں گی اور استاد انصارہ کا بھی شکر ادا کروں گی، اور میں میری ٹیم جو مجھے اتنا سپورٹ کی یہاں تک یہ کرنے میں شکر گزار ہوں ان سب کی۔ اور پھر میں یہاں پر ایکنالج کرنا چاہوں گی میرے ہسبینڈ اور میرے ان لاز کو، جو میرے ان لاز مجھے ایک بہو کی طرح نہیں بلکہ بیٹی کی طرح ایکسیپٹ کیے، اور الحمدللہ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ہم ہماری بیٹی کو بھی اسی طرح ویلکم کیے، اور بیٹی کی تربیت میں بھی ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو احادیث میں بتایا گیا، اور جس سے وومن امپاورمنٹ کو ہم لوگ اپنا ایک مشن رکھے ہوئے ہے کہ ہم ہماری بیٹی میں یہ چیز لائیں گے کہ عورت بھی بہت کچھ کام کر سکتی۔ تو جزاک اللہ خیر ایوری ون فار ایوری سنگل پرسن ان مائی لائف، میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔